बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जिस तरीके से जो हालात व वाक़यात हमारे सामने हैं, ये मुल्क किस समत में चल रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अपनी जगह पर मौजूद है, गवर्नेंस इस वक्त आपको मुल्क में नजर नहीं आती है, अवाम की जो हालत है इस महंगाई की वजह से वो हमारे सामने है, लेकिन जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो सियासतदान हैं, वो क्या करने में मसरूफ हैं। अवाम कहाँ जाए? क्या आपके पास, क्या इस मुल्क को चलाने वालों के पास, क्या सियासी जमातें जो आपस में ही इस कदर सख्त अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तंज के, तनकीद के नश्तर एक दूसरे पर बरसा रहे हैं, क्या किसी के पास इस बुरी मईशत को, इस तबाह मईशत को, इस मुल्क को, इस तमाम जो इस वक्त हमें केओस नजर आ रहा है, कोई हल मौजूद है, कोई सोल्यूशन मौजूद है? ये कौन करेगा? अभी भी जो जलसे होते हैं, जो खिताबात हो रहे होते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के लिए बात की जाती है, उस सारे में सारे का सारा मलबा जो है वो इदारों पर भी डाला जा रहा है। ये आजकल आपको बड़ी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो इन सियासी रहनुमाओं की सुनने को मिल रही हैं। कौन किस केस में किस तरीके से जेल जाएगा, ये पिछले दौर में भी हम सुनते थे, अब ये फिर से हम सुन रहे हैं। ये तरजीहात हैं। अगर वाकई तमाम तर तवज्जो सियासतदानों की इन्हीं चीजों पर रहनी है, तो जो अवाम का भुरकस निकल चुका है इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ, आज भी आप उठा के देख लें, कहीं आटा नहीं मिल रहा है, कहीं पर जनाब बिजली जो है वो महंगी हो गई है, कहीं पर पता चलता है कि मजीद जो रुपया है वो डिवैल्यू होता चला जा रहा है, लेकिन कोई तवज्जो है क्या इस जानिब? इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और जाहिर है जो आज कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें पंजाब के इलेक्शन को लेकर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने DROs तैनात कर दिए हैं, जिस पर ऑब्वियसली PTI की तरफ से कुछ एतराज़ात हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अदलिया से हों, बल्कि अभी जो तैनात हुए हैं वो ब्यूरोक्रेसी से हैं, तो इस पर भी एक रिजर्वेशन उनके सामने आ गई है। फिर KPK में जो तारीख आनी है उसका भी मामला भी हल नहीं हुआ है, वो भी एक मुअम्मा है। गवर्नर KPK कहते हैं कि एक हफ्ते तक ये चीज़ें तय हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो बुखारी साहब के तज्ज़िये से आगाज़ में करना चाहूँगी। बुखारी साहब, ये क्या हो क्या रहा है? कभी जुडिशरी, कभी इस्टेब्लिशमेंट पंचिंग बैग है, सियासतदानों के एक दूसरे के लिए अल्फाज हमारे सामने हैं, हम इस वजह से कामयाब हुए, नहीं फिर पता चलता है नहीं हम इस वजह से नाकाम हो गए। इस सारे के अंदर अवाम को क्यों नाकाम किया जा रहा है? अवाम को क्यों फेल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि 3 चीज़ें पिछले दौर में, पिछले 4 साल ले लीजिए या पिछला ये 1 साल जो मुकम्मल होने वाला है इसको ले लीजिए, 3-4 अदारे ऐसे हैं जिनकी बहुत ऐसी तैसी हुई है और मुसलसल होती चली जा रही है। जब अदारे किसी के साथ होते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं होता, जब वो उन पर से हाथ उठा लेते हैं तो उनसे बुरा कोई नहीं होता है। जितनी मिसालें आप कहें मैं इसकी पेश कर सकता हूँ आपको। और अब कुछ इकबाली बयानात भी आ रहे हैं। मुझे हैरत हुई है बाज़ बयानात के ऊपर। आप मुझे ये बताइए कि ये पार्शल सादिक और अमीन क्या होता है? कभी सुना है आपने किसी दुनिया में किसी ने ये टर्म इस्तेमाल की हो कि मैंने तो ABCD को 2/3 या आधा सादिक और अमीन कहा था, सारा तो नहीं कहा था। अकल का मातम करने के अलावा इन लोगों का आप क्या कर सकते हैं? और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक तरफ तासुर ये है कि जी फलां शख्स अदालतों का लाडला है, तो और बाकी रह गई गवर्नमेंट की रिट। ये सारा कुछ का तमाशा जो कुछ लगा हुआ है वो आपके सामने है। मुझे आप ये बताइए कि जहां आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपके सिक्योरिटी इदारे, आपकी अदलिया और आपकी हुकूमत की रिट अंडरमाइन हो रही हो, वहां कौन सा इलेक्शन जो है वो चलेगा? कौन आएगा रूल करने के लिए? मैं तो इस बात पे बहुत परेशान हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप मंजरनामा देखें, एक तरफ टोटल डिनाइल मोड है कि मैंने तो अदालतों में नहीं जाना, करना है आपने जो कुछ कर लें, कम से कम लग ये रहा है।
کیا یہ انیویٹیبل ہے کہ آپ بغیر عدالتوں میں جائے اپنے لیے انصاف لے لیں گے؟ میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے. الٹیمیٹلی عدالتوں میں جانا ہے، اور اگر جانا ہی ہے تو پھر اس کو گریسفل طریقے سے، جس طرح دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے، وہ برنٹ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ جو ہیں باپ کی آشیرواد سے آئی ہیں، لیکن ابا حضور جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، آنے کے لیے ابھی آمادہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آج انہوں نے فیصلہ آباد میں اعلان کیا کہ بڑی جلدی وہ آنے والے ہیں. آج تو کہہ رہی تھی کہ شاید یہ اعلان سنتے ہوئے مجھے 8 مہینے ہو گئے، جلسہ ہی آ کے وہ شاید فیصلہ آباد میں کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ سنتے ہوئے ہمیں 2 سال ہو چلے ہیں اب. تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ میرے خیال سے بہتر کامنٹ کر پائیں گے چانڈیو صاحب جو ہیں، بڑے سیزنڈ ویٹرن پولیٹیشین ہیں. افتخار درانی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت سیزنڈ اور ویٹرن ہیں. یہ چونکہ سیاستدان ہیں، ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا. میں نے تو آپ کو ایک معروضی جو صورتحال زمین پر ہے اس کو وہ بیان کر دی. جی سعدیہ. بالکل صحیح ہے. بلکہ چانیو صاحب کی طرف ہی آتی ہوں، بلکہ یہ چانیو صاحب نے ابھی آپ کو مبارکباد بھی دے دوں، اور آ کے زندگی یہ تحفہ جو آپ نے اپنی نئی کتاب کا مجھے دیا ہے، اور ضرور پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے بتائیے یہ جو اور آ کے زندگی میں آپ نے سب کچھ لکھا ہے، جو کچھ ابھی تک دیکھا ہے اپنی زندگی میں، یہ جو حالات ہیں یہ بھی پہلے کبھی دیکھے؟ نہ کسی ادارے کی عزت ہے، نہ کسی انسان کی عزت ہے، جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے. ایماندار کی بات بتاؤں میں، ایسی کوئی الیکشن نہیں ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہ لگے ہوں. اچھا. لیکن یہ 18 والی الیکشن تو ہم نے نہ سنی نہ دیکھی. اچھا. یہ خواب میں بھی ہمیں کبھی نہیں آئی. چلیں، سیاستدان غلط سلط بولتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں، وہ فوراً کہا ہمیں معاف کریں، میں عوامی آدمی ہوں، میرے منہ سے نکل گئے، لیکن متواتر بس اور کوئی زبان ہی نہیں آئے. وہ زبان جو شائع نہیں کی جا سکے، نشر نہ کی جا سکے، وہ جلسے عام میں کہیں. مخالفین کو ان القابات سے کبھی پکارا ہی نہیں گیا جو ابھی ڈالا ہے. آپ نے کہا سمت بگڑ گئی ہے. سمت کیا بگڑی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نظر ہی نہیں آ رہی. تباہ کیا ملک کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ تباہ کر دیا ہے، رویہ تبدیل کر دیا ہے. میں تو حیران ہوں ابھی الزام کس پہ لگائیں؟ جن کے یہاں سے سدھارنے کے رویے ظاہر ہوتے، جو مبلغ ہوتے اصلاح کے، انہوں نے خانہ خراب کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں، میں نام لے سکتا ہوں، نون لیگ کا لے سکتا ہوں، میں اپنی پیاری پارٹی کا لے سکتا ہوں. ہم نے کب اس انداز سے عدلیہ سے مخاطب ہوئے؟ ہم نے کبھی ایسے افواج پاکستان سے مخاطب ہوئے؟ ہم کبھی ایسے اداروں کو کس سے مخاطب ہوئے؟ ہم نے کبھی سیاستدانوں کے لیے یہ زبان استعمال کب کیا ہے؟ اب انہوں نے رواج ڈال دیا ہے. خان صاحب کو اللہ زندگی دے، ابھی اور کیا رواج ڈالیں گے تو مجھے پتہ نہیں ہے، پر کیا کر دیا ہے. شخص اسے خوب کہا، مجھے اچھا لگا ہے. خان صاحب بڑے اچھے باتیں کرتے ہیں. ایک بار انہوں نے کہا سکون قبر میں ملے گا، مجھے اچھا لگا، یہ سچی بات کی. دوسرا انہوں نے کہا پارٹی کے اندر میں اتروں گا تو زیادہ خطرناک ہو جائے. واقعی یہ تو پاور میں ہی خطرناک تھے، لیکن اترنے کے بعد تو انہوں نے ادارے تبدیل کر دیے. اس انداز سے بات کریں گے، محترم مریم نواز صاحب کے لیے کہیں گے بھائی میں بار بار نام لوں گا تو آپ کا شوہر غصے ہو جائیں گے. ایسے باتیں کریں گے؟ آپ بتائیں بھلا. میں کہتا ہوں انہوں نے ٹوٹل رویے تبدیل کر دیے ہیں، سیاست کے اقدار تبدیل کر دیے ہیں. ہم نے بھی مخالفت کی ہے، ہمارے بی بی صاحبہ کے لیے بھی کیا کچھ نہیں کہا گیا، میرے لیڈر آصف علی زرداری صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. جو خراب لفظ نشر ہو سکتا تھا، شائع ہو سکتا تھا، وہ صدر مملکت کے لیے کیا گیا. لیکن زرداری صاحب نے کبھی جواب نہیں دینا پسند کیا. ہم نے پوچھا. ٹھیک ہے، ابھی اوبویسلی اوور آل آپ ملک میں اتنی زیادہ انٹالرنس دیکھتے ہیں، اتنی پولرائزیشن دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی اپوزٹ ویو سننے کو تیار نہیں ہے، برداشت کرنا تو دور کی بات ہے. کیسے ہوں گے سعدیہ بی بی، کیسے ہوں گے جن کو یہ راہ دکھانی چاہیے برداشت کی اور فضیلت کی، وہ سب ایسا کر رہے تو کون کرے گا؟ جب وہ نہیں کریں گے تو ہم کیوں کریں گے؟ اور آپ کو جو موقع ملا اس میں ذرا بعد میں آتی ہوں کہ گورننس اس وقت حکومت نہیں ہے، عوام کو تو آپ نے ریلیف دینا تھا. مجھے درانی صاحب معذرت کے ساتھ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آؤں تو پھر افتخار درانی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے. رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو, اور ذمہ دار کون ہے. ایک دوسرے پر اوبویسلی ذمہ داری ابھی عائد کی جا رہی ہے ہمارے تمام سیاسی لیڈران کی طرف سے, تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اور پھر اداروں کو بھی اس میں اتنا ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا, کوئی کہتا ہے جوڈیشری نے کر دیا. درانی صاحب, یہ جو ابھی چانڈیو صاحب بھی بات کر رہے تھے, کیوں اتنی زیادہ یہ تلخ کلامی, اتنی انٹالرنس, یہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں 2 منٹ چاہوں گا صرف آپ کو پرسپیکٹیو دینے کے. جی جی چانڈی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, احترام ہیں. یہ جب اگر آپ دیکھیں نا 1988 سے لے کے اس سے پہلے کا ایک ٹائم ہے جو کہ ہم افغان وار میں گئے, ایک نیا کلچر پاکستان میں آیا, ٹھیک ہے, 79 سے لے کے 1988 تک اور چل رہے تھے, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس افغان ریفیوجیز آئے, ایک نیا کلچر بھی ساتھ ہمارا پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا. پھر ایک سیاسی کلچر ہمارا جو آیا, چانڈیو صاحب نے ایڈٹ کر دیا کہ جو کہ نواز شریف صاحب ان کے لیڈر کے بارے میں ہمارے بھی لیڈر ہیں, نیچرلی ہمارا پاکستان کی آئیڈینٹی ہیں وہ بہت بڑی. محترمہ کے لیے یا ان کی والدہ صاحبہ کے لیے جو بولتے تھے کلمات, وہ میرا خیال ہے سوشل میڈیا کی زینت ہے, سب سنتے ہیں. جس طرح ان کی تصویریں پھینکی گئی ہیلی کاپٹر سے, یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے. پھر جس طرح سے انہوں نے ان کو اسٹرگل میں ہی ان کے خلاف تھے. ابھی کی بات نہیں کر, پرانی بات ہے. چھانگا مانگا نواز شریف شروع کیا, صحافیوں کو سے خریدنا نواز شریف نے شروع کیا. اس کے بعد جج جو تھے, وہ ابھی جسٹس صاحب مرحوم فوت ہو گئے ہیں, جسٹس کیوں, اس طرح کی جوڈیشری انہوں نے کریٹ کی. تو یہ مورل فائبر جو ہے نا یہ ڈکے ہو جاتا ہے. جب آپ اوپر سے راٹ آنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ اوپر سے ایک چیز خراب ہو رہی ہے تو نیچے سیپ ان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہماری سوسائٹیز ہیں ادھر جہاں پہ زیرو کرپشن ہے, زیرو جو ہے آپ کی کرائم ریٹ ہے, پاکستان میں ابھی بھی ہیں, کیونکہ وہاں پہ نیچے اوپر جو ہے وہ چیز ڈیمیج نہیں کر سکی ہے, یہاں پہ وہ ڈیمیج ہوگی. اچھا, اس کے بعد پھر آ گیا سوشل میڈیا کا دور آ گیا جی. اچھا, ایک بہت بڑا چینج جو ہے نا, ریولوشن دنیا میں آیا سوشل میڈیا کا, پاکستان میں نہیں آیا. اس میں بچوں نے نا انسپریشن لینا, انفارمیشن لینا شروع کر دی سوشل میڈیا سے. اچھا, سوشل میڈیا میں نیسیسریلی ضروری نہیں ہے کہ میری بات ہی سنی جائے, گلوبلی ان کے ٹرینڈ چینج ہوئے, یعنی کہ جو ہیروز تھے وہ چینج ہوئے, ان کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہوئی, کلچر چینج ہوا, فیشن چینج ہوا, میوزک چینج ہوا, کھانا پینا چینج ہوا, ایک کلچر آیا اور اس نے انسپریشن لی, ٹھیک ہے جی. اس دوران جو ہے آپ نے کوئی سوشل اسٹڈی نہیں کرائی, نہ چانڈیو صاحب کی حکومت نے کرائی, نہ نواز شریف نے کرائی, ہم نے بھی نہیں کرائی, ٹھیک ہے جی. اس وقت آپ کی جو سوسائٹی ہے, اسپیشل جو یوتھ ہے 65%, وہ تقریباً ہمارے جو ہے اس طرح جیلے نہیں ہے سوسائٹی سے, ٹھیک ہے جی. ابھی ایک کلچر جو کریٹ ہوا ہے, ایک پوت کریٹ ہوئی ہے. بٹ معذرت کے ساتھ بہت ساری یوتھ کو بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ اب مس فیڈ کی جاتی ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری ہی صحیح چیزیں پہنچ رہی ہیں. صبح دوپہر شام ایک چیز آپ بچے کو بتاتے رہے, وہ بھی یقین کرنے لگ جائے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے. 2014 میں نا جو ہنری کسنجر ہے انہوں نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے ورلڈ آرڈر, ٹھیک ہے جی. ورلڈ آرڈر میں 2014 میں ہنری کسنجر امریکہ کو بتاتا ہے, جو کہ بائیڈن نے بھی ابھی بولا ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے یہ جو فینومنا ہے نا سنگل ایڈیٹر کا, یعنی کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, آپ کا ایڈیٹر ہے اخبار بھی کنٹرول کرنے کے لیے, اس نے کہا جی سوشل میڈیا نے سنگل ایڈیٹر کانسیپٹ ختم کر دیا ہے, یہ تھریٹ ہے ڈیموکریسی کو. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ سیاست جو ہے اس طرح نہیں کریں گے جس طرح کی پاپولر سینٹیمنٹ ہے, آپ کو چیلنج ہوگا. چلیں سوشل میڈیا کو چھوڑیں ابھی, جو وہاں پہ یوتھ کر رہی ہے, میرا خیال اس پہ تھوڑا سا کیونکہ اختلاف رائے ہے, بٹ مجھے تو یہ حیرت ہے کہ ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں جن کو آپ عوام دیکھ رہی ہے, وہ ایک دوسرے کو جو باتیں کر رہے ہیں, جو بخاری صاحب نے کہا تھا شروع میں, وہ صحیح کہا تھا. اگر آپ کے ساتھ آج ایک ادارہ ہے تو آپ کہیں گے بڑا اچھا ہے, آپ کہیں گے واقعی نیوٹرل ہے, ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہے, جیسے خان صاحب کہتے تھے. ان کے ساتھ ہوگا تو شاید یہ بھی یہی بات کریں. یوزلی پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں, PMLN کی طرف سے ایسی مثالیں بہت مل جاتی ہیں. نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان ہے نا, ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے. جب آپ کا سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہا تھا, کوئی 41-42 ریاستیں نکلی تھیں, یہاں پہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ آپ اپنی پالیٹکس اور اپنا کلچر کریٹ کریں گے اس ملک میں. انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کریٹ کیا, نہ یہ کیا. ہمارا جو کل کارکن شہید ہوا بلال, آج اس کی آئی رپورٹ آئی ہے, اس کو 26 جگہ پہ تشدد کیا گیا ہے, بالخصوص اس کے آرگنز جو تھے ان کو بھی انہوں نے تشدد کیا. میرا سوال سعدیہ یہ ہے کہ آپ تو لیڈرز کی بات کر رہے ہیں, یہ جو پرنسپل آف وار ہے نا, یہ پرنسپل آف وار, اصول جو جنگی اصول ہے نا, یہ اسلام لے کے آیا تھا.
یہ جو پرزنر رائٹس ہے نا جی، پرزنر آف وار اور پرزنر رائٹس اسلام لے کے آیا ہم اس سے بھی گر گئے جو 1500 سال پہلے صورتحال تھی. اچھا چلیں کہ آپ اسے دیکھیں ابھی اس پہ دیکھیں نا اب یہ ریئیکشن بھی جو تو ہے ہے نا کہ یہ obviously آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. ایک وہ سیاسی کارکن تھا کسی بھی جماعت کا ہو. اس وقت آپ سوال یہ ہے کہ آیا ہمارا معاشرہ 1500 سال پیچھے چلا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ اعظم سعودی سے جنسی تشدد، ہمارا بلال جو ہے اس سے جنسی تشدد، اچھا شہباز گل جنسی تشدد، آپ نے ارشد شریف کو قتل کروا دیا، شہید کر دیا. یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ بخاری صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا. سیاسی جماعت کا کسی کا بھی کارکن ہو، کارکن تو تھا، اس کی ہم نے پرانی فوٹیج دیکھی ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ کون ذمہ دار کون ہے اپنے کارکنوں کو اس طریقے سے؟ اور جو دورانی صاحب انکشافات کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ میں چیزیں ہیں کہ اس پہ اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ the blame keeps changing، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، بچے کا باپ کچھ کہہ رہا ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں کبھی بھی اس گڑبڑ صورتحال میں صحیح صورتحال سامنے نہیں آتی ہے. تو ایک تو یہ بلیم گیم جو ہے نا یہ جاری رہے گی. اس بیچارے کی جان گئی ہے، کوئی آدمی جو ہے اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بیٹھ کے بیانات دینے سے فرصت نہیں ہے سب کو. اب یہ میرا اشارہ کس طرف ہے آپ سمجھ رہی ہیں اچھی طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل فائبر کی بات کی تھی کہ جی یہ چینج ہو گیا ہے، اگر تو یہ بہت شاہکار ہوا ہے، اسلام کے بعد سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. یہ جو سوشل فائبر کی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو بدلا، اس نے برباد کر دیا معاشرے کو. تو یہ ایک بہت طویل بحث ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سوشل فائبر برباد کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے، کس پہ ہوگی، یہ تاریخ لکھے گی، یہ فیصلہ ہو کے رہے گا. لہٰذا میرے خیال سے اس بحث سے نکل کے ہم تھوڑا سا موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں. سعدیہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اپنے مفاد سے اوپر بڑھ کے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کب ہوتا تھا کہ آپ تاریخ کے اوپر پیشی کے لیے اپنے ساتھ موب لے کے جائیں. آپ مجھے بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو منظر نامے ہیں اور جو لاہور ہائی کورٹ کا منظر نامہ تھا، ڈو یو کال اٹ اے ریولیوشن؟ ڈو یو کال اٹ کہ یہ معاشرہ بہت ترقی کر گیا ہے؟ اٹ از ڈیکیئنگ اینڈ لیٹ اس ہولڈ پیپل ریسپانسبل فار اٹ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے یہ معاشرہ اور زیادہ برقرفتاری کے ساتھ گہرائی کی طرف جائے گا. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا سعدیہ. میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے خلاف کہہ دیا، آپ کی بات سے 100% کوئی کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا. ہر پاکستانی کا کنسرن ہے کہ آپ کا معاشرہ ایک بہت برے طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. اس کو بچانا کس نے ہے؟ کہیں جس قسم کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، آنیسٹلی آپ ابھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کا کتنا یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے، وہ باہر جانا چاہتی ہے. وہ آپ کا برین ڈرین جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ماحول آپ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے. ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، ایک ادارہ دوسرے کی بات کرتا ہے، یہی چل رہا ہے. مجھے بتائیے چانڈیو صاحب، اس سارے کے اندر جو عوام ہیں جن کو چلیں یہ بہت برے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی تباہ کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ خود بھی نہیں جا رہے ہیں، ابھی بھی بڑا کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس سارے اسنا میں جو عوام کو ریلیف دینا تھا ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کہاں جائیں؟ دو باتیں آپ نے الگ الگ کی ہیں. ایک جو ماحول خراب ہو گیا ہے، بالکل صحیح، اور یہ معیشت، ٹھیک ہے، اس میں تو میں کہتا ہوں دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے، چیزوں کے کمیاب ہونے سے. ہمیں ہر حال میں حکومت کا پہلا فرض ہے کہ یہ کرے. کیسے کریں گے؟ یہ تو حکومت کو کرنا ہے، صلاح مشورہ ان کو کرنا ہے. ٹیکس لیں گے، میرے چیئرمین نے ٹھیک کہا، بھائی امیروں سے ٹیکس لیں، غریبوں کے ٹیکس میں ڈالنے کا کیا مصیبت ہے؟ وہ تو پہلے ہی مرے جا رہے ہیں آپ اور ان پہ، تو انہوں نے تو رستہ بتایا. لیکن جو دوسری بات آپ نے بتائی جو تباہی کی، اگر اس مہینے میں ہمیں بھوک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس مہینے کی جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی تو تباہ ہو جائیں گے. اب یہ بخاری صاحب بہت اچھے ہیں، سینئر ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن بولنا تو پڑے گا نہیں کس نے کیا ہے، کس کے دور میں اس انداز سے ٹی وی کے اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی آئی جو ہمارا محبوب تھا، ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم عدالتوں میں کھڑے نہیں ہو گئے.
ان کی تذلیل ہو رہی ہے. بھٹو صاحب کے لیے اسپیشلی کٹہرا بنایا گیا. پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ اس علاقے میں رہتے ہو جہاں میرا کوئی دوست نہیں رہتا ہے. آپ دیکھیں کس نے ڈالا یہ رواج؟ یہ رواج کہاں سے پڑے؟ بھٹو صاحب کو اس کے قد کے مطابق جنازے کے لیے چارپائی فراہم نہیں کی گئی. ہم تو باہر نہیں نکلے, ہم نے تو ٹی ویوں کو آگ نہیں لگائی. یہ کس نے کیا؟ بھٹو صاحب کو مشورہ دیا گیا, ایک بہت بڑے لیڈر ہے ہمارے پنجاب کے, کہ جناب ابھی آپ طاقت کا مظاہرہ کریں 77 میں. ان کا نہیں, میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا. اور زندہ ہے وہ. اب یہ کہتے ہیں یار بھٹو زندہ ہے. بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ کیسے زندہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تباہی کی ہے. اگر مجھے پاکستانیوں, اگر مجھے پکڑا جائے تو نہیں چھوڑنا کسی کو, یہ راستہ دکھاؤ گے؟ پاکستانیوں بل جلا دو, یہ راستہ دکھاؤ گے؟ عدم تعاون تحریک چلا رہے تھے آپ, کیا کر رہے تھے؟ پاکستانیوں جو پیسہ بھیج رہا ہے وہ کسی اور طریقے سے بھیجو. پھر کیا کہا؟ پاکستانیوں جھوٹ نہیں بولنے کا. پاکستانیوں وہاں سے پیسہ جو سب سے بڑا تو جھوٹ آپ بول رہے ہیں. آپ کیسے راستہ دیں گے قوم کو؟ وہ کورٹ میں اب دیکھتے ہیں کیا, لیکن آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے. میں کورٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کورٹ میں مداخلہ میں نہیں کر سکتا, لیکن میں کہتا ہوں یہ کوئی تو ہے. اچھا, گالیاں چلیں گالیاں. بٹ اس میں چاندی صاحب ایک اور چیز جو میں پہلے بات کری تھی نا, سوشل میڈیا پہ, جیسے میں نے دورانی صاحب کو بھی کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر مجھے اعتراض ہے, ہو سکتا ہے میری اپنی اوپینین ہے, آپ بھلے نہ ایگری کریں, بٹ کیا وجہ ہے کہ جتنی ساری چیزیں آپ خان صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں یا کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, وہ یہ یوتھ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہے, جو عوام دیکھ رہی ہے, جو جوان نسل آپ کی دیکھ رہی ہے, وہ یہ بائک نہیں کیوں نہیں کرتی؟ وہ کیوں نہیں پھر خان صاحب کے خلاف ان چیزوں پہ جاتی؟ یہ بحث کی بات نہیں ہے, میرے سوچ کی بات ہے. وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. میں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ سلامت جو ہیں ان کے محلوں میں بھی لوگ ٹکٹ لے کر چلے جائیں گے. اب وہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں. میں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب میں زیادہ عرصہ یہ باہر سے آنے والی ہوائیں, آپ فضائیں روک نہیں سکتے. یہ پیغامات جو آ رہے ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہاں بھی تبدیلی سعودیہ میں بھی آ رہی ہے, اس کو ہم روک نہیں سکتے, اس کو درست کر سکتے ہیں. درست کون کرے گا؟ جو کرنے والے ہیں. ہم درست کرنے والے تو بیڑا غرق خود کر رہے ہیں. اب یہ آپ بتائیں, ادھر مظاہرہ ہوا ان کا, ہمارے دوستوں کا, اور ایک خاتون رہنما جس انداز سے زبان استعمال کر رہی تھی, اس سے پہلے بھی پاکستان کے جنرلوں سے ایسے کوئی مخاطب ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں, جو ہم نے کہا کہ دو چیزیں مختلف چل رہی ہیں. آپ نے کہا کہ معیشت تو ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ایک قوم کی جب افکار, اخلاقیات ختم ہو جائیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. دورانی صاحب, یہ جو بخاری صاحب نے بھی بات کی, چانڈی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ لیڈر پھر لیڈر بنے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر کیوں بار بار آپ سنتے ہیں کہ ضمانتیں کیوں لیتے ہیں, عدالتوں میں کس طریقے سے جا رہے ہیں. آج ہی خبر آئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری کا خدشہ ان کو ہے, شاید ان کو یقین ہے کہ ہو جائے گی, تو 5 سے 6 ہزار تحریک انصاف کے کارکن زمان پارک کے باہر رہیں گے مختلف شفٹس کے اندر. میری طرف سے ایک سوال آپ پوچھ لیں. جی جی بھائی, آپ کے قائد لوگوں کو گرفتاری کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ گرفتار ہو جاؤ, کہ خود کیوں نہیں ہو رہے, کیوں بیل کروا رہے ہیں؟ دورانی صاحب خود کیوں کس حساب میں بیل کروا رہے ہیں؟ میں نے اس ہسٹری ڈیفائن کی 80s سے 90s. یہ جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے نا جی, فکری جو آپ کی بددیانتی ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا. میرے دونوں بھائیوں نے, میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ بھی بڑے ہیں ہمارے, ان دونوں نے مجال ہو کہ اس طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہو. کس طرف؟ کہ میں نے ان کو بتایا کہ جی جو سوشل ڈکے ہے یہ تو یہ لے کے آئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ریسپانسبل ہیں. سنیں میری عرض سنیں نا, یہ جو سوشل بیہیویئر ہے نا, یہ لانگ ٹرم ایکسرسائز ہے, اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, مجھے بتائیں یہ جو آج ہوا ہے بلال کے ساتھ ہوا ہے, کیا یہ عابد باکسر نہیں کہتا تھا کہ 950 پولیس مقابلے کروائے ہیں شہباز شریف نے؟ یہ عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جی اس سوسائٹی میں جب انہوں نے اپنی ذات کے مفاد کے لیے, ان کی پارٹی کے رحمان ملک مرحوم نے پہلا کیس ان کے اوپر کیا ہوا ہے, یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں, یہ لوگ کہتے تھے. لیکن آج بڑا کنوینئنٹلی نا, یہ سب عمران خان کا قصور ہے, انہوں نے یہ سوسائٹی بنائی, یہ وہ لیڈر تھے جو سوسائٹی بنا رہے تھے اس وقت, یہ ذمہ داران ہیں سوسائٹی کے, یہ وہ پوت ہے جو ابھی مان نہیں رہی ہے, جو آپ کے پاس کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے, ذات کے مفاد کے لیے عہدے استعمال کیے انہوں نے سپریم کورٹوں پہ حملہ کیا ہوا ہے, پولیس مقابلے انہوں نے کرائی ہوئے, رشوتیں انہوں نے شروع کروائی ہیں. تو اس لیے عوام جو ہے, آپ پوچھ رہی ہیں کیوں نہیں سن رہے ہیں, کہ سوشل میڈیا پہ یہ سنگل ایڈیٹر ختم ہو گیا, سینٹیمنٹ ہے,
اور میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے کوئی نہیں کہے گا. جس کو جو فکر ہے میں آتی ہوں آپ کی طرف, جو روڈ پہ ہے, جو روڈ پہ جو کیمرہ مین ہے پیچھے, وہ سوشل جائے گا فیس بک پہ کہہ دے گا کہ جی یہ بات ہے, آپ اپنے ٹویٹر پہ بول دیں گے. میرے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ہوگا اس وقت اگر اس میں کوئی انسپریشن ہے نہیں سوسائٹی میں, ایک ہوپ ہے. ہاں بٹ وہ دیکھیں ابھی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے آزادی ہے, ہم بار بار کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, بٹ میں جاؤں آج ٹویٹر پہ, میں ٹویٹ کر دوں, میں گالیاں لکھ دوں, میرے جو منہ میں میں لکھ دوں, میں فوج کو بھی ججز کو بھی, تاکہ ان کو بات کرنے میں, تو آزادی ان کو بات کرنے میں آسانی لگے. مجھے آپ بتا دیں کس نے بجلی کی بل جلوانے کی بات کی؟ آپ بتائیں کس نے ٹی وی پر حملے کی بات کی؟ کبھی حیدرآباد اسلام آباد میں ایک ایس ایس پی کو کارکن اور پکڑ کر گھسیٹا یہاں ڈریس کے ساتھ, 500 ایسا کبھی ہوا ہے؟ وہ تو سپریم کورٹ پہ وہ آپ بتاتے ہیں نون لیگ نے کیا. سندھ کے تعلق رکھنے والے ایس پی کو یہاں گھسیٹا گیا, مارا گیا ڈریس میں, پہلے کبھی مثال ہے؟ آپ بتائیں. سعدیہ سب سے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل سائنسز پہ, بیہیویئرز پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس وقت جو قوم کی امید ہے وہ ایک ہی بندہ, اس کا نام عمران خان. لوگ کھڑے ہیں اس کے پیچھے, ٹھیک ہے جی, لوگ اس کی بات مانتے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہیں. صحیح بات. اور وہ جو چاہتے ہیں, دیکھیں اس ملک میں اگر جو رستہ بن رہا ہے آج, اگر مریم بی بی سے یا ان کی سپیچ میں سے جو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ہے, عمران خان نکالنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے فریڈم آف سپیچ ہے. میرے چیئرمین پہ 80 مقدمے ہیں. 80 مقدمے میں سے سارے جو لوگ اٹھائے گئے بغاوت کے اور دہشت گردی کے پرچے کس پہ ہوئے؟ اچھا ویسے آپ کے ٹائم پہ نواز شریف پہ بھی پابندی لگی, اس کی نواز شریف کی تقریروں پہ پابندی لگی, مریم نواز کے انٹرویو بھی روکے جاتے تھے, یہ آپ کے دور میں ہو رہا تھا. ہماری خواتین کو اٹھا کے رات کو گھروں سے آ کر جیلوں میں, مجھے پتا ہے بخاری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے بخاری صاحب کی طرف جانا. ہم بتائیں آپ کو, ہم نام لیتے ہیں اس کے, دہشت گردی کا پرچہ کیا, ہماری خواتین آپ نے اٹھائی ہیں. کرپشن تھا نا, دہشت گردی, یا ہم نے اس کے اوپر جو بغاوت کا مقدمہ کسی پہ کیا, کسی مقدمے سے کیا واسطہ, کام تو آپ نے وہی کیا. ہم نے کون سے بغاوت؟ میں بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بخاری بریک پہ جانے سے پہلے جو دورانی صاحب بات کر رہے تھے, آپ اس پہ رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, فرمائیے گا. جی زیادہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو کی تھی اس میں کہیں آپ کو کوئی پرووکیٹو, کوئی ایسا ناراض کر دینے والا جملہ میری زبان سے نکلا, کوئی ایسی بات میں نے ان کے لیڈر کے بارے میں ایسی کہی ہو جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو؟ لیکن ٹالرنس لیول کا حال یہ ہے کہ اس کے جواب میں موصوف نے کھٹاک سے فرما دیا کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. جناب انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ صبح بھی جھوٹ بولیں, شام بھی جھوٹ بولیں, رات کو بھی جھوٹ بولیں, قوم سے وعدے کریں اور پھر مکر جائیں اور پھر یاد بھی نہ رکھیں ان کو. تو یہ ایک تو فتوے جاری کرنے کا عمل جو ہے, دورانی صاحب میری ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش ہے کہ یہ فتوے جاری کرنے کا عمل میرے ساتھ استعمال مت کیجیے گا پلیز. یہ میری درخواست ہے آپ سے, ہاتھ باندھ کے, یہ دیکھیں اسکرین پہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, کیونکہ میری پھر زبان کھل جاتی ہے تو پھر وہ قابو میں رہتی نہیں ہے. جی جی. تو پلیز ایک تو اس سے اجتناب کریں. دوسری بات دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے لیڈر کی تقریر نہیں دکھائی ہے, بالکل درست ہے کہ کل کی تقریر نہیں دکھائی ہوگی, لیکن ضیاء کے دور میں لوگ کہتے تھے, چانڈو صاحب کو یاد ہوگا کہ مولوی پھنس گیا ٹی وی اسکرین میں, اور پچھلے 2011 سے اب تک لے کے تو خان صاحب پھنسے ہوئے ٹی وی اسکرین میں. کون کہتا ہے ان کو نہیں دکھاتے؟ آپ مجھے بتائیے اپنی ایمانداری سے, از دس اسٹیٹمنٹ کریکٹ؟ تو بند تو تقریریں اپنے مریم نواز کی بھی ہوئی تھی, اس کی بینظیر کی بھی ہوئی تھی. خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بنانے میں میڈیا کا, میں ہمیشہ کہتی ہوں, بہت 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 بڑا کردار ہے. دوسروں کا بھی, سیاسی جماعتیں جن کو اگلی جو بات کرنے لگا, میڈیا نے بہت بڑا اگلی بات سنیں. 98% میڈیا خان صاحب کو صبح سے شام تک 16 گھنٹے لائیو دکھاتا تھا. میں نے بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کی ہیں, میں نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہا کہ خان صاحب کے 30 اکتوبر کے 2011 کے جلسے سے پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہ سب کچھ میں نے کہا تھا. یہ تو ان کو کچھ یاد رہے گا نہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹالرنس لیول اپنا بلند کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ ہر وقت جو ہے لاٹھی لے کے میڈیا پر چڑھ جانے سے آپ کی بات ٹھیک نہیں ہو جائے گی. یہ جو ہم خیال کی اصطلاحات ایجاد فرمائی ہیں آپ نے, ہم خیال اینکر, ہم خیال صحافی, کبھی سنیا سعدیہ آپ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 98% میڈیا عمران خان کا حامی تھا, ہمارا عمران خان کا پروموشن کرتا تھا, لیکن فواد چودھری جیسے منسٹر نے یہ ہم خیال اور اینکر اور ہم خیال صحافی بنا کے بیڑا غرق کر دیا پوری کی پوری کیمپین کا. آپ کو یاد نہیں ہے ہم لوگ کہا نہیں کرتے تھے کہ عمران خان ہمارا ہیرو ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں, ہی از دا موسٹ آنےسٹ مین, انکرپٹیبل مین. ان کے منہ میں جو آتا ہے ایک سیکنڈ سے پہلے مجھے انہوں نے انٹلیکچوئل بالکل کہا ہے, بالکل کہا ہے. ڈیلی وہ 126 دن کا دھرنا کور کرتے ہم نہیں تھکتے تھے. خان صاحب ذرا کنٹینر پہ آتے تو میڈیا کٹ کر دیتا تھا فوراً, سارے نیوز چینلز دکھاتے تھے. تو اس پہ تو کوئی میرا خیال درانی صاحب بھی اختلاف نہیں کریں گے کہ میڈیا نے بہت بنایا ہے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو. آپ جلدی سے رسپونڈ کر دیں پہلے, کیونکہ آپ بس شش و پنج میں اس وقت بخاری صاحب کی بات سن رہے ہیں. بخاری صاحب کو شاید آواز نہیں گئی ہے جو میں نے کلیریفائی کیا. میں نے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ریفر کی تھی ایرا آف 1988 ٹو 1999 پہ میں نے بات کی, اس پہ میں نے ریفر کیا. اور اس میں کوئی بھی آپ برا نہ منائیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. میں نے کہا کہ حقیقت یہ تھی کہ جو آپ کا سوشل فائبر تھا اس وقت ڈیمیج ہو گیا, اور میں نے آپ کو ریفرنس ٹو دی کانٹیسٹ بات کی ہے, میں نے کوئی ایسی ہیر سے بات نہیں کی. درانی صاحب اور دوسری بات یہ تھی ابھی بھی ہے, ابھی بھی بہت پورا the very essence of سوشل فائبر برباد ہوا پچھلے 4 پورا سوشل فیبرک آپ کا. جو لوگ اس وقت تھے ادھر وہ دنیا سے چلے گئے, موجود ہیں, استعمال کر رہے ہیں, موجود ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ لوگ موجود ہیں. دوسری بات, میں نے بخاری صاحب یہ نہیں کہا کہ آپ نے یا کسی چینل نے نہیں دکھایا, میں نے کہا کہ جی فون کر کے منع کیا گیا ہے بتانا. میرا آپ کی طرف ریفرنس یا میڈیا کی طرف ریفرنس نہیں تھا, میں نے کہا فون کر کے کیا ہے. عمران خان الحمدللہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی, اس وقت ان کے سوشل میڈیا پہ 40 ملین فالوور ہیں جی. صرف ٹک ٹاک پہ اگر آپ دیکھ لیں, چلیں میں کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا کو اس چیز سے ظاہر ہے کیونکہ پی ٹی آئی بہت زیادہ سوشل میڈیا کو مانتی ہے. سوشل میڈیا پہ جو ڈسکشنز ہیں, جو لیول ہے, وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ذرا کچھ اپنی اوپینین دیکھیں تو دیکھیں, صرف گالیوں کے علاوہ وہاں پہ آپ کو کچھ سننے کو ہی نہیں ملتا. انٹالرنس انٹالرنس انٹالرنس. میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو انکلکیٹ کیا گیا تھا بصدر احترام اپنے بڑے بھائی سے کہ جی آپ کو جب میاں نواز شریف سیاست میں آیا تو یہ سارا کلچر وہ ساتھ لے کے آیا. بے نظیر بھٹو کی تصویریں برہنہ عمران خان نے نہیں پھینکی, ان کو نام جو تھے, یہ الفاظ جو ہے میں بولنا نہیں چاہ رہا میرے بھائی صاحب, مجھے پتہ ہے وہ نواز شریف لے کے آیا. انہوں نے آپس میں اب مافیا خلاف کر لی اور چارٹ آف ڈیموکریسی سائن کر میں یہ کہہ رہا تھا ہم ریپیٹ نہیں کریں گے, ہم نے سیکھ لیا. میرے اس میں گزارش یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں سلیم بخاری صاحب, ان کو میں ریفرنس دے رہا تھا کیونکہ بہت سینئر صحافی ہیں. چلیں بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں, میں اس ٹائم کی بات کر رہا تھا. چانڈیو صاحب پہلے آپ بات مکمل کریں, پھر شاید بخاری صاحب. کم آپ نے بھی نہیں کیا ہے, لیکن آپ نے جو الفاظ اور باتیں کر رہے ہیں کم آپ نے بھی نہیں کیا, آپ بھی حد سے گزر گئے ہیں. وہ ایک ہمارے لیے, آپ سب کے لیے. لیکن میں آپ کو کہتا, ہم ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار ہیں. ذوالفقار علی بھٹو قوم پرست پاکستانی لیڈر. ہم بے نظیر صاحبہ کے پیروکار ہیں. بے نظیر صاحبہ قوم پرست پاکستانی لیڈر. آصف صاحب قوم پرست پاکستانی لیڈر. بلاول بھٹو پاکستانی قوم پرست لیڈر. ہم اپنے ذاتی معاملات کو پاکستان کے بقا اور عوام کی خوشحالی کے لیے اختلافات کو بھول بھی جاتے ہیں. ہم نے ایم آر ڈی بنائی, اس میں جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے, جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا مطالبہ کیا, وہ بھی تھے. بی بی ناراض ہو گئی, لیکن بیگم صاحبہ نے ان کو بھی منایا. ہمیں آمرت بھگانی تھی, ہمیں ضیاء الحق سے جان چھڑانی تھی. ہم جیلوں میں گئے, ہم نے پھانسی کھائی, پاکستان کو آزاد کروایا. مشرف آیا, آپ نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے کیا. اس وقت کی اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں ہمارے اختلاف ان سے ہیں. نون لیگ کو ہم کو ضم نہیں ہو گئے, اور نہ ہم ان کو, ہمارے ورکر ان کو بھول ہی نہیں سکے. لیکن حالات کیا ہے ملک کے, حالات یہ ہے ہمیں مل جل کر بحران سے نکالنا پڑے گا ملک کو. اور میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ابھی میں بریک میں بھی خیر کہہ رہی تھی, and I have said this so many times on record, کہ آپ کوئی ایک بات کر دیں, آپ کو نون لیگ سے گالیاں ملیں گی, آپ کو پی ٹی آئی سے گالیاں ملیں گی. پاکستان کی سیاست میں اس وقت the only tolerant political party is Pakistan People's Party. بخاری صاحب one liner please, ٹائم تھوڑا رہ گیا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار درانی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ایک ایسے لیڈر ہیں
جن سے بات ہو سکتی ہے, جن سے آرگومنٹ ہو سکتا ہے, جن کی بات تسلیم کی جا سکتی ہے. تو اگر میری وجہ سے ان کی کسی صورت میں بھی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں. لیکن وہ کچھ ایسا تھا کہ ہم تھوڑے سے ٹچی ہو گئے ہیں. جس کی لاٹھی دیکھو وہ اٹھ کے میڈیا کے اوپر پڑ جاتی ہے. میڈیا یہ ہمیں تو پارٹی آپ بخاری صاحب آپ نے کوئی بات اس میڈیا کو جو آپ کا تھا, نہیں جو میڈیا آپ کا تھا آپ نے ڈسون کیا ہے ہمیں. خدا کے لیے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے آپ کو. ہم تو آپ کے تھے, سارا میڈیا آپ کا تھا. Unfortunately, I have run out of time. I have to wind up ہے. بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, افتخار درانی صاحب اور مولا بخش چانڈیو صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.